أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا بكم. कैसे हैं आप सब लोग؟ आप लोगों का वीक अच्छा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आप लोगों को जब आप क्लास में आते हैं तो खुशी होती है? क्लास वाले दिन एक ही दिन तो आप लोगों की क्लास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नियतें लेकर आते हैं, क्या सोच कर आते हैं? कोई नियत करते हैं या ये कि बस क्लास का दिन है तो हमको आना है, लिवजहिल्लाह, लर्न समथिंग न्यू, अल्हम्दुलिल्लाह, सीखना है, आखिरत में अजर, टू लर्न फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, टू लर्न मोर अबाउट कुरान एंड सुन्ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। आप देखें जितनी भी आपकी नियतें होंगी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए वो अजर लिख देंगे। तो जब हम किसी भी काम को करने से पहले उस पर थोड़ा-सा वक़्त निकालते हैं, लगाते हैं और अपनी नियतों को के बारे में सोचते हैं कि मैं क्यों ये कर रही हूँ। तो एक तो हमारी नीयत दुरुस्त भी हो जाती है। कई बार होता है ना कि हम एक काम जब करते रहते हैं तो एक रूटीन बन जाती है। अच्छा क्लास है, क्लास के टाइम पर हमने एंटर होना है। नहीं थोड़ा-सा हम सोचें एंटर होना है तो हम कहाँ एंटर होने लगे, हम कहाँ दाखिल हो रहे हैं। एक कुरान की मजलिस में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को सुनने के लिए, उसको सीखने के लिए हम आ रहे हैं। और किस लिए हम सीख रहे हैं ताकि हम अपने अमल में उसको लेकर के आएँ। हम अपने तकवा में इज़ाफ़े के लिए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ईमान में इज़ाफ़ा हो। हम चाहते हैं हमारे हम जो अमल करें, अमल सालेह हो। तो बहुत सारी हमारी नियतें हो सकती हैं और जो भी हम जैसे पढ़ते हैं तो उसके भी हमारे अंदर नियत होनी चाहिए कि बेशक हमें कोई काम मुश्किल भी लगता है, लेकिन उस वक़्त भी हम ये नियत कर लें कि इसको हमें अमल में लेकर के आना है और अल्लाह ताला की मदद से ही ये काम मुमकिन होता है। नहीं तो आप देखें कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मुख्तलिफ ज़िक्र की मजालिस में जाते हैं ना, लेकिन हर शख्स वहाँ से वही लेकर उठता है जो उसकी नियत होती है। और अगर उसकी नियत कोई सीखने की नहीं होती, कुछ हासिल करने की नहीं होती, तो वो हासिल किए बगैर ही उठता है। बहुत सारे लोग बहुत फ़ख्र से खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं इतने सालों से क्लास में जाती हूँ, मैं इतने सालों से दर्स में जाती हूँ, लेकिन मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ, मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई।
تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے. یہ کوئی یعنی مذاق میں بھی یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم پہلے دن کھڑے تھے اور ہمارے اندر تو کوئی چینج نہیں آیا. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر چینج نہ آئے. یہ تو پھر دل کی سختی کی بات ہو گئی نا کہ دل میں خدا نہ خواستہ کیا زنگ لگ گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی اللہ کا کلام یا اللہ کی بات اثر نہ کرے. تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کلام کو اتارے، ہمارے دلوں میں نیکی کی جو کام ہے وہ الہام کرے تاکہ ہم آگے بڑھ کر کے نیکی کے کام کریں. جی اٹس سلو اینڈ سمٹائمز پیپل ڈونٹ ریئلائز. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں لوگ جو ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے سے تم کلاس میں جا رہی ہو لیکن میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تمہارے اندر. ہوتا ہے نا بہت کبھی گھر والے کلوز ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی چینج نہیں دیکھا. آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئے کہ آپ کے اندر چینج. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیا میرے اندر چینج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں. کیا جب میں کلاس میں آتی ہوں تو میرے اندر میں مطمئن ہوتی ہوں؟ کیا میرے اندر سکینت ہوتی ہے؟ کیا میرے اندر ایمان کا اضافہ ہوتا ہے کلاس میں آنے سے؟ کیا مجھے ریمائنڈرز ملتے ہیں اس دن کے لیے، اس ہفتے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے مجھے بچنا ہے؟ تو یہ شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بار بار یہ اس کو ڈرل کرتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لہٰذا تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب آپ کو ایسا محسوس ہو خود کہ میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو سوچیں کہ میں کیا کروں ایسا کہ میرے اندر تبدیلی آئے. مثلاً اگر آپ کوئی دوا لیتے ہیں اور آپ کی جو بھی بیماری ہے وہ نہیں جاتی تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ دوا چھوڑ دو یا دوا کی ڈوز بڑھا دو، یعنی کوئی اور اب اختیار کرو، کوئی اور طریقہ اختیار کرو تاکہ یہ مرض قابو میں آئے نا. تو اگر دل میں نہیں اتر رہا قرآن تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بڑھا دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے قرآن کے جو ہمارا وقت ہے اس کے ساتھ. جی اگر ہم آپ دیکھیں کہ تھوڑے دن کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں پورے ہفتے کے لیے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے تو تبدیلی پھر اس طرح سے نہیں آتی نا. تو انشاءاللہ ایک ریمائنڈر کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ریمائنڈر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا جہان کا رزق عطا کریں پھر وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کو ان پر الحمدللہ کہنے کا الہام ہونا ان دنیاوی نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو چلی جانے والی ہیں اور الحمدللہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں کوئی بھی نعمت جو ہمیں ملتی ہے، ہم یہاں پر آتے ہیں نا اور ہم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی یہاں آنے کی اور آپ کو صحت کے ساتھ رکھا، آپ کو وقت میں آپ کی برکت ہوئی تبھی آپ آ سکے نا. آپ کے سارے اور کام آپ نے نپٹا کر کے پھر آپ کلاس میں آئے. تو جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ ہے کلمہ جس سے کہ میزان بھر جاتا ہے. تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ہمیں، اور ہمیں یعنی کثرت سے ہمیں یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو کہ اجر کا باعث ہیں، جو کہ ہماری میزان کو بھاری کرنے کے باعث ہیں انشاءاللہ. آمین. چلیں آج کی دعا کی طرف آتے ہیں. دعا کا سیشن ہمارا شروع ہوتا ہے. دعا نمبر 12. ہم قرآنی دعائیں کر رہے تھے اور آج جو ہم دعا کریں گے دعا نمبر 12 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا.
My Lord, I seek refuge in you from asking that of which I have no knowledge, and unless you forgive me and have mercy upon me, I will be among the losers. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں جو کہ علم پر مبنی نہ ہو، جو شریعت کے مطابق نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی سوال کریں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحم کا بھی سوال کیا گیا ہے. اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اب بھی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ لیتا ہوں تیری، ان کے اسألک میں سوال کروں تجھ سے، ما اس کا جو، لیسا نہیں، لی مجھے، بھی اس کا، علم کوئی علم، وَإِلَّا اور اگر نہ، تغفر تو نے بخشا مجھے، تغفر لی، وَتَرْحَمْنِی اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکن میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اس دعا کی جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. اور یہ کب مانگی تھی؟ جب ان کا بیٹا غرق ہو گیا تھا سیلاب میں کافروں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اور اس کا ذکر آیت نمبر 45-46 سورہ ہود میں بھی آتا ہے کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا تھا. جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. تو جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. نوح نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو یہ نوح علیہ السلام کی یہ دعا تھی. اور آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. کتنی مشکلات اٹھائیں انہوں نے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. اور جب اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اس سوال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ نے مسلمانوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ دیکھا ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم جیسا جی چاہیں کریں، ہم عمل کریں نہ کریں، ہم نیک اعمال کریں نہ کریں، ہماری شفاعت ہو جائے گی. اور یہاں پر جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے، یا جاننے کی بات ہے کیا ہے، کہ شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی. جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی شفاعت نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص اس کے بارے میں اس کی کوئی سفارش کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا، مثلا کسی جاب کے لیے کرتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو جاب مل ہی جائے. اگر وہ اہل ہوگا تو اس کو جاب دی جائے گی نا. اگر اس کے اندر وہ ساری کوالیفیکیشنز ہوں گی، جاب کی ریکوائرمنٹس وہ پوری کرتا ہوگا، تبھی اس کو جاب دی جائے گی. اور اگر کوالیفیکیشنز پوری نہیں ہوں گی تو پھر اس کو جاب نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کی حق میں شفاعت قبول کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو جانتے ہوں گے کہ وہ اس کے مستحق ہیں. اور جو مستحق نہیں ہوں گے پھر ان کی جو سفارش ہے، ان کی جو شفاعت ہے ان کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تم وہ چیز کا سوال کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. اور ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں.
فوراً پلٹتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو سے درخواست کی تھی، اس وقت انہیں یہ بات نہیں پتا تھا کہ ایک کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اپنا گھر والا ہی سمجھا، اس لیے انہوں نے دعا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو فوراً پلٹتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی غلطی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ ان سے لا علمی میں ہوئی تھی، کیا کہ ایک کافر کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت نہیں ہے، اس کا علم نہیں تھا ان کے پاس، تو ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرو۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بھی جب دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اتنی ہمیں ان کے اندر عاجزی نظر آتی ہے کہ جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عمل کیا ہو، پھر بھی جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے، جیسے ہی علم ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ سوال نہیں کرنا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور یہی سچی توبہ ہوتی ہے نا۔ ایک مومن، بندہ مومن کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی وہ غلطی کرتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کی نیکی انسان کو فائدہ نہیں دیتی، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا اولاد، جب تک کہ وہ خود نیک اعمال کرنے والا نہ ہو۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن اگر ان کے جو والد تھے، ان کے جو باپ تھا، وہ جب ایمان نہیں لایا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو ان کو بھی منع کر دیا گیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور عمل کر لے اور ہم بخش دیے جائیں گے۔ ہمیں اپنی بخشش کے لیے خود ہی عمل کرنا ہوگا۔ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں خود پلٹنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور خود ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اصل جو رشتہ ہے نا وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا اگر کوئی ایمان پر نہیں ہوگا۔ قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے نا جن سے ہم محبت کرتے ہوں گے، اور اگر ہماری محبت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی تو پھر ہم ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور اگر ہماری محبتیں کہیں اور ہوں گی، کسی اور کے ساتھ ہوں گی، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے روکا گیا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ دعا مانگنے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، علم کے ساتھ دعا مانگیں۔ اب دیکھیں علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جو علم یعنی جو آداب ہیں دعا مانگنے کے، جو اوقات ہیں دعا مانگنے کے، اگر ہم ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسی بات مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس سے تو یہاں پر روکا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ انسان کسی نیکی کا کام کر پاتا ہے یا پھر وہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کوئی بھی عمل خود سے نہیں کر سکتا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ خواہ اس کا کوئی بھی درجہ ہو، توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ہمارے اندر یہ کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم نے کوئی گناہ کر دیا، یہ تو اتنا چھوٹا سا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، ہم نے اتنی ڈھیر ساری نیکیاں کر لی ہیں، اگر ایک گناہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔
ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کے اندر ایک سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو ان کے اندر کی عاجزی دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ سوال لا علمی میں کیا تھا، انہوں نے انٹینشنلی بھی نہیں کیا تھا. تو ذرا سی غلطی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر ہماری جو دعائیں ہیں وہ نیکی پر مبنی ہو، یعنی ہم اچھی چیزوں کے لیے دعا کریں، ہم بد دعا کرنے والے نہ ہوں. اور بد دعا کیا ہوتی ہے؟ مثلاً کسی سے ہم کو کوئی گلا شکوہ ہو جاتا ہے، کسی پر بہت غصہ آتا ہے، پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ بد دعا دینے لگ جاتے ہیں، فلاں پر اللہ کا عذاب آئے نعوذ باللہ، یا فلاں کو اللہ تعالیٰ ہی یعنی اس کو مزہ چکھائے. کوئی بھی ایسے جملے جو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اگر کوئی غلطی یعنی کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور اپنی زبان سے ہم اچھے الفاظ ہی کہنے والے ہوں، اچھی دعائیں ہی کرنے والے ہوں. تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ایک اور بار مل کر مانگتے ہیں اس دعا کو. رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. آمین. انشاءاللہ اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دعا آلریڈی یاد ہوگی. کتنے لوگوں کو دعا یہ یاد ہے؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. بس کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو درست طریقے سے ادا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں کا سسٹر راحیلہ کے ساتھ سیشن ہے تجوید کا. تیار ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا بھی کیسا گزرا؟ پھر انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد ونصلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین. آمین. اچھا یہ بتائیے گا کہ تجوید کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ. کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل؟ رول سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ڈے 1 سے آج ماشاءاللہ آپ کا 7th جز چل رہا ہے اور سورہ الانعام سٹارٹ ہے. آج انشاءاللہ آپ کریں گے. کوئی ڈفرنس فیل ہوتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے بیسک تجوید سٹارٹ کی تھی تو قرآن اور تجوید سیکھنے کے کچھ طریقے آپ کو قواعد کہہ لیں یا رولز کہہ لیں بتائے تھے. کسی کو یاد ہے کیا چیزیں تھیں؟ جن میں سر فہرست کیا تھا کہ قرآن کا ادب
پھر اس کے قواعد جو تجوید کے رولز وغیرہ ہیں وہ، اور تیسری چیز کیا تھی؟ پریکٹس، پریکٹسنگ ایکسرسائزنگ دا ٹنگ. یہ پرٹیکولر لفظ یاد ہے کہ پریکٹس کرنی ہے، ایکسرسائزنگ دا ٹنگ کرنی ہے، یاد ہے نا یہ پرٹیکولر قاعدہ؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ صرف قواعد اگر ہم سیکھ لیں اور ان کی ایکسرسائز نہ کریں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسے ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھتے اور آپ پرسکرپشن پاس رکھ لیں، اس کو استعمال نہ کریں کہ مجھے سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا میڈیسن کا، تو بات نہیں بنے گی نا، بیماری دور نہیں ہوگی. اسی طرح جو تجوید ہے، جب تک ہم بار بار اس کو ریوائز نہیں کریں گے، اپنے لیسن کو بار بار اس کو پڑھیں گے نہیں، ہم اس میں ایکسل نہیں کر سکتے. ہے بغیر پریکٹس کے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. اچھا ہم یہاں پہ سسٹر اسما کی تجوید نہیں کرتے، سوری میری آواز آج تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرے گی. ہم کلاس میں سسٹر اسما کی تجوید نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خود سے کتنی دفعہ ہوم ورک کتنی دفعہ دیا جاتا ہے؟ 3 to 4 ٹائم ڈیپینڈنگ آن دا لیسن. ایسی بات ہے نا. اس سے زیادہ تو نہیں کہا جاتا. اچھا گروپ انچارجز تو نہیں آپ کو اوور برڈن کرتے کہ نہیں یو مسٹ ہیو ٹو ڈو 7 times؟ اچھا لیٹ سپوز اگر آپ کو 7 ٹائم کہاں بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں، قرآن سیکھتے ہوئے ہمیں کمپلینر بننا ہے یا ہمیں شکر گزار بننا ہے؟ اگر ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے، کیونکہ کچھ کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جن کو ہم بڑے ایزیلی اپنے اسکویز ان کر لیتے ہیں روٹین میں. کچھ کام ہوتے ہیں جب تک ہمیں فورس نہ کیا جائے نا ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. اتنی عمریں ہم نے گزار لی ہے نا، 30 40 سال کے ہم ہو گئے ہیں، ہمارا دھیان کیوں نہیں گیا کہ ہم قرآن کی ریسیٹیشن کو ذرا امپروو کر لیں؟ بچپن سے جو ایک قاری صاحب سے پڑھ لیا، استانی جی سے پڑھ لیا، اس کے علاوہ ہمیں کیوں نہیں خیال ہے کہ ہم اپنی قرآن ریسیٹیشن کو درست کریں؟ آیا ہمیں خیال؟ اب یہ کورس کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اپنے جو لہجہ ہے اس کو درست کر لیں. بہت معذرت کے ساتھ میرا گلا تھوڑا سا نا ڈسٹرب کر رہا ہے. تو اس اپرچونٹی کو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اویل کرنا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ہی کریں گے نا. اچھا اس کے بعد چھوٹی سی تجوید کا سیشن ہے، لیکن مجھے لگا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ضروری ہے. ہم جب یہ قرآن کا کورس لیتے ہیں تو اگر ہم دنیا کی کوئی ڈگری کر رہے ہوتے ہیں نا یونیورسٹی سے، لیٹ سے ماسٹرز کر رہے ہیں یا ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو گھر والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، یار اس ایج میں گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. لیکن جب ہم قرآن سیکھتے ہیں نا تو ہمیں سمپتی نہیں ملتی. ہمارے لیے کوئی یہ نہیں کہے گا اچھا تمہارا کوئی سے تم بیٹھ جاؤ. ہمیں خود کو مینج کرنا ہے. ایسی بات ہے، ہمیں خود اپنا روٹین مینج کرنا ہے. اور قرآن کا طالب علم ہونے کے حساب سے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں قرآن پڑھ کے.
تو اپنی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں کہ دوسروں سے ڈسٹرب نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بھی وقت ہے جس میں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ قرآن سن سکتے. اب تو ماشاءاللہ سب کے پاس ای گیجٹس موجود ہوتے ہیں, ایئر پوڈس یا ہیڈ فون کی سہولت موجود ہوتی, تو قرآن کان میں لگا لیں, ہیڈ فون کو قرآن سننے کے لیے کان میں لگا لیں. لسننگ کے وقت کوئی آپ کو بادر نہیں کرے گا. ہم گھنٹوں فون پہ باتیں بھی کر لیتے ہیں دوسروں سے, کرتے ہیں نا اس طرح. پھر اپنے جو آپ ہاؤس ہولڈ چورس کرتی ہیں اس کے اراؤنڈ اپنی لرننگ کو نا سیٹ کر لیں, تاکہ کوئی بادر بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے رویے سے اور اپنے طور طریقے سے دوسروں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنانا ہے, اوفینڈ نہیں کرنا. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا اس قرآن کو تھامنے کی, پکڑنے کی, ہم نے اس کے ذریعے دوسروں کو اس سے جوڑنا ہے. ہم نے اپنے رویے سے یہ شو نہیں کرنا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہی ہوں. کام بہت بڑا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے آپ کو, لیکن لوگوں جو نہیں جڑے ہوئے ان کو نہیں پتا, تو ان کو افینڈ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ سیکھے. انشاءاللہ اس پہ پھر دوبارہ بات کریں گے. آج میری آواز بالکل اجازت نہیں دے رہی. ہم آتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کا جو گروپ ہے انشاءاللہ آج ہم پریکٹس کریں گے پریویس رول کی. میں نام لیتی ہوں, آپ لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں. جس گروپ کی آج پاری ہے وہ ہے سمیہ گروپ, افضا خان, امت الرقیب, فرحین خان, لبنہ حسین, سائمہ علی, سائرہ خانم, شہناز حسین, صوبیہ خان اینڈ عظما پروین. یہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں سمیہ گروپ کے. آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں. ٹھیک ہے. جو رولز ابھی تک ہم کر چکے ہیں آپ سورہ پڑھتے ہوئے ان کو امپلیکیٹ کریں گی, اور باقی لوگ غور سے سنیں گے. اگر مجھ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ اپنی بہنوں کی کریکشن کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں سسٹر سائرہ آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلی آیت پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد للہ. نہیں ترجمہ نہیں کرنا, گروپ نہیں ہو رہا. نہیں آپ مجھے یہ نہیں بتائیں, میں آپ کو ہاں جی وہ رولز بتانے لگی. رولز بتائیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, ہاں جی. بتائیں. ال جو ہے القمریہ لیٹرز جو ہیں ہوں ان میں سے ہے. الحمدللہ پہ وہ نیچرل مد آئے گی. اللہ دی پہ پھر نیچرل مد آئے گی جو مد اصلی. خلق السماواتی ما اس جو ہے وہ الشمسیہ لیٹر میں سے ہوگا, اور پھر ما اور وا پہ نیچرل مد ہوگی. واہ نہیں واو. ٹھیک ہے. واو پہ, ہاں جی وہ سوری واو پہ نیچرل مد ہوگی. والارض وجعل الظلمات الظلمات ماں پہ پھر نیچرل مد ہوگی. والنور پہ نور پہ اون شد غنہ ہوئے گا, نون کا شد. پھر ثم پہ غنہ ہے. الذین ذی پہ پھر نیچرل مد ہوگی. کفرو رو پہ پھر نیچرل مد ہوگی 2 کاؤنٹس پہ. بربہم اس میں میم سائلنٹ ہے تو یعدلون اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یعدلون پہ مد ہوگی مد الارض للسکون. آرد نہیں. مد الارض للسکون. بارک اللہ فی, جزاک اللہ جزاک خیر اللہ. کثیرہ. سی سسٹر امترکیب آیت نمبر 2. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. यहाँ से दोबारा पढ़े अजल मुसम्मा से. وأجل مسمى पूरा पूरा एंड तक. जी. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ओके. तुम पे जो इख्फा है वो लाइट है या हैवी है? ये लाइट है. लाइट है. ठीक है, जज़ाकल्लाह. और मुझे ये बताइएगा कि तम तरून पे कौन सी मद बन रही है? मध्य आरिज़. मत आरकिल सुकून. अच्छा. खलककुम कौन सा कायदा यहाँ पे? खलक़कुम. इख्फा इदगाम शफ़ई. इदगाम शफ़ी. बारकल्लाह फीक. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. सिस्टर सोफिया अगली आयत आप ले लीजिए. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. बताइए कायदे बताइए. वहुवा अल्लाह पे लाम जो है ये मोटा पड़ा जाएगा और मीम और वाव पे फिस समावाती में मत आ रहा है. ठीक है, आगे. और कुम पे मीम साकिन का फायदा हो रहा है इज़हार शफ़ी का. ठीक है. और तकसीबून पे मद आरिफ लिसुकून बनेगी. बारकल्लाह फीक. जज़ाकल्लाह. सिस्टर अफसा. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. यहाँ देखें वमा तातिहिम मिन के बाद क्या है? मिन आयातिम. इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो मैंने दो अंडरलाइन किए ना हरूफ, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इधर इदगाम आ रहा है आयात नहीं नहीं, अपेरेंट हरकत का क्या डिफरेंस है? गौर से देखें. मिन आ हमजा के साथ अलिफ मद दिया है. या की कितनी हरकत है? एक. एक. और दूसरे वाले लफ्ज में या की कितनी हरकत है? जी ज्यादा पढ़ेंगे इसको. दो है ना, तो दोनों को पढ़ने में फर्क आएगा. आयाती आयात आयातिम और आयाती. दोबारा से पढ़े जी. आयत को. वमा तअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला यहाँ देखें कितनी हरकत है? आयाति. वन. वन. तो आयाती जब आप पढ़ेंगी तो इसका मतलब है आप उसके साथ हरकत बढ़ा रही हैं. जी जी. तो आयाती रब्बिहिम. आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन. ठीक है. अब मुझे बताएं इसमें तअतीहिम मिन कौन सा कायदा? यहाँ पे यार मालूम. मीम है ना, मीम साकिन. जी मिला देंगे तो इदगाम है और इधर अच्छा चलिए एक सेकेंड, अभी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं. अब यहाँ पे तनवीन के बाद मीम है मुशद्दद. यहाँ पे क्या? इदगाम है इधर. तो अब इस इदगाम में और इस इदगाम में क्या फर्क है?
नंबर 1 और नंबर 2 वाले इदगाम में क्या फर्क है? देखें, इदगाम में मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है ना, जी जी इदगाम में मीम साकिन, और यहाँ पे नून हाँ, साकिन का इदगाम है। जी क्लियर हुआ? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए मुअद्दीन कौन सा हम मद बनाएंगे यहाँ पे? आरिद लिल सुकून। आरिद सुकून। बारकल्लाह भी चले, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सिस्टर उज़मा, आया नंबर 5 करें। हेलो। जी, आया नंबर 5 करिए। अच्छा, मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही है सिस्टर। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही? ऑलराइट, गॉट इट। ओके। Okay, sister, I am in the mall, so bear with me. The picture was out here. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Okay. So should I tell the rules? जी, रूल बताएं। अच्छा चलो Okay. मैं पूछ लेती हूँ आपसे, ठीक है? आप पूछ लीजिए प्लीज, ये बेटर है। अच्छा, यहाँ बताइए, यअतीहिम मीम साकिन के बाद हमजा है, कौन सा कायदा है? इसके ऊपर इक़लाब का कायदा है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। और इकलाब में हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको मुझे बताएंगे आप? नून और मीम को जो है ना फुल इदगाम के साथ पढ़ते लाइक नून की आवाज को छुपा देते हैं और मीम की आवाज को जी, पढ़ते नून को जी मीम की ज्यादा मतलब उसके पर स्ट्रेस होता हैं। ठीक है। यहाँ फक़द कज़्ज़बू, दाल पे क्या हो रहा है? जी, ये लाइफ कलकला है। ठीक है। यस्तहदियून कौन सी मद बन रही है? आरिद सुकून। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अपने या आप को कि म्यूट हमें कीजिए और हाथ जो है नीचे कर लीजिए। सिस्टर फरहीन, आया नंबर 7 ले लीजिए आप। जी ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. चलें, अब शुरू से मेरे साथ साथ चलें। जी आप मुझे बताइएगा वलौ क्या हो रहा है यहाँ पे? वाव से पहले फतहा है, क्या है यहाँ पे? वाव और या से पहले जब फतहा होती है तो क्या होता है? इन्हें क्या कहा जाता है? जैसे अलिफ वाव या हरूफ मद्दियां हैं, जी तो वाव से पहले जब फतहा होती है और या से पहले फतहा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? हरफे लीन, है ना? तो ये वाव लीन है, जी ये वाव अलिफ से लीन पहले है। पता या वाव से पहले? हाँ, वाव से पहले या फतहा हो, वाव से पहले वाले लेटर पे ये लाम है, इससे पहले फतहा जी है। जी अगर यहाँ पे या होती और उससे पहले फतहा, हरकत सिर्फ फतहा ही होगी तभी ये दो हरूफ लीन बनेंगे, ठीक है? जी और हरफे जी लीन कहना है, मद्दे लीन नहीं कहना। जी हरफे लीन बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ बताइए अलई का या से पहले लाम पे फतहा है, ये क्या है? या से पहले ये भी हर्फ लीन बनेगा। हरफे लीन बन रहा है, बारकल्लाह फीक। किताबन अगला लेटर फा है, तनमीन आगे फा, यहाँ पे क्या होगा?
آپ اپنے رولز نہیں پڑھتی سسٹر فرحین؟ اس میں اقلاب ہوگا. اقلاب کیسے ہوگا؟ اس میں اقلاب کے حروف کیا ہیں؟ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں. اقلاب کے حرف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اقلاب کے؟ اقلاب کا ایک ہی حرف ہے، نون ساکن نون تنوین. ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے. حرف بات، یہ بات تو نہیں ہے، فا ہے. ٹھیک ہے. جی فا اچھا ہے. آپ مجھے ادغام کے حروف بتائیں. نون ساکن میں ادغام کن حروف پہ کیا جاتا ہے؟ نون ساکن تنوین. جی اس میں ادغام کامل میں 4 حرف ہوں گے نرمل، اینڈ ادغام ناقص میں 2 ہوں گے یا اور واو. واو. اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6. 6. اب یرملون میں سے دیکھیں، فا ان میں آتا ہے؟ نہیں. نہیں آتا. اس کا مطلب ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اچھا چلیں ایک اور آسانی کر لیتے ہیں. اظہار کے حروف کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آ جائیں تو ہم کلیئر پڑھتے ہیں؟ 6 حروف ہے نا. جی حروف حلقی. یرملون. نہیں یرملون تو ادغام کے ہیں. آپ نے بالکل جی بھی پھر ادغام پیچھے کے سے اپنے لیسن نہیں کیے ہوئے. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. غین خا حروف حلقی. ٹھیک ہے. اب یہ جی سارے حروف جو بھی ہم نے کہا ادغام کے نکال دیں، اقلاب کا نکال دیں، حلقی نکال دیں، باقی حروف پہ جی کیا کرتے ہیں؟ ہم اخفا کرتے ہیں، جی ہے نا. تو آپ نے یہاں جی پہ اسکپ کر دیا، پڑھتے ہوئے آپ نے اخفا اسکپ کر دیا. کتاب فی. ٹھیک ہے. جی. اسی طرح کتاب پھر اتا فی سن اور سین آگے پھر فا ہے. کیا ہوگا؟ ہے. جی کون سا قاعدہ ہے؟ اس میں بھی اخفا ہوگا. اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے آ جائیں. پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس پہ توجہ نہیں کر رہی، کلاس میں بھی نہیں سنتی آپ. نہیں میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں، میں کرتی ہوں، بٹ ابھی میں جو ہے تھوڑا ریوائز نہیں کر پائی اس کو. اچھا چلیں آگے بتائیے. ان ہاذا نون ساکن اور آگے ہا آ رہی ہے، کیا کریں گے؟ اس میں نون کی آواز جو ہے ہوا میں رہے گی، اخفا کریں گے اس میں بھی. ان ہاذا. ہاذا کون سے حروف ہیں یہ؟ ہاں ابھی ہم نے ابھی کیا ہے. یہ حرف حلقی. ہلکی. ہلکی میں ہوا میں رہے گی نون کی آواز. نہیں رہے گی. کلیئر پڑھیں گے، نون کی آواز آئے گی. جی ان کلیئر پڑھیں گے. ہاذا. جی ان ہاذا حرف آگے حلقی کے بعد جی نون کی آواز کو کلیئر پڑھ لیں گے. بالکل. جی سحر مبین تنوین اس کے بعد میم، کون سا قاعدہ ہے؟ اس میں میم ساکن کا قاعدہ ہے. چلیں آپ سب کے لیے ہے کہ اپنا جو ہے وہ ریوائز کریں انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ آگے کسی کلاس میں اسی طرح پریکٹس کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.